अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब भी हैं। औरिया साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ ज़फ़र हिलाली साहब भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिलाली साहब और औरिया साहब। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, आपको यकीनी तौर पर उससे इल्म है। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़ख्मी हैं इस वक्त और शौकत खाना में उनका इलाज जारी है। दीगर लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। एक शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। इससे मुतालिक बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा एग्जैक्टली बताइए, क्योंकि अभी तक जो फुटेजेस आ रही हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि वो फाइंडिंग्स के बाद ही पता चलेगा कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन आपकी आँख ने क्या देखा? जी, सबसे पहले तो हमें खान साहब की तबीयत के बारे में बताया ना, वो कैसी है जी? जी, जैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे खबर मिली है वो ये है कि माशाल्लाह से और मैं जो इत्तला मिली थी वो इनको 2 गोलियां लगी हैं, दोनों टांग पे लगी हैं। और मैं बाकी जो है जिस वक्त ये अभी हमारी मेडिकल लीगल टीम भी वहाँ पहुंची भी है, कुछ रिपोर्ट तैयार होगी तो इंशाल्लाह आप सारों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये अल्लाह ने उनको बचाया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मैं तो जस्ट चांस नीचे बैठी थी, ये जब हमें शोर मचा और ये गोलियों की आवाज आई है, जो उसके कंटेनर के लेफ्ट साइड से वो गोलियां चली और वो क्योंकि जो कंटेनर के दरमियान में वो सामने खड़े होने की जगह है, उसके ऊपर एक मेटल का फट्टा है और उसके नीचे थोड़ी सी खाली जगह है, लेकिन वो जो मेटल का फट्टा है उसके बीच में से गोलियां घुसी। अभी हमने जाके जो देखी और ये एक बर्स्ट था डेफिनेटली। अब ये तो नहीं पता कौन सा वेपन था, कि वो जो लड़का है उसके पास पिस्टल थी और लेकिन वो ऑटोमेटिक पिस्टल थी। ये तो अब जब सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पता चलेगा। और लगता है कि एक से ज्यादा बंदे थे और ये जब उसने उसके हाथ को खींचा है नीचे तो आपने उसका एम जो था वो खत्म हो गया। ऑटोमेटिक मतलब वो पिस्टल थी तो आपको बार-बार शाह साहब आप ये बताइए, अभी तक जो एक शुबा जो जा रहा है और जो हम फुटेजेस देख रहे हैं और हम अपनी स्क्रीन पे भी अभी दिखा रहे हैं, ये शख्स नवीद जिसको गिरफ़्तार किया गया, जिसका एक इकबाली बयान भी सामने आया है, लेकिन कंटेनर की जब हम फुटेजेस देखते हैं जिस समत से गोलियां मालूम होती हैं तो वो ये शुबा जाता है कि शायद ये इक्वल समत से, इक्वल हाइट से लगी है। डॉक्टर साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात कर रही थी। हम ये देख रहे हैं कि कंटेनर की उस वॉल पे भी सुराख हैं, तो ये नीचे से उस वॉल पे सुराख कैसे हो सकता है? देखिए वही देखे ना, अभी जब तक फोरेंसिक वाले प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं करेंगे और फिर जो पता है कि फोरेंसिक वाले हमारी सारी फोरेंसिक टीम में सुबह पहुंच गई जिना से, और वो हर चीज को नेचुरली गोली की जो एंट्रेंस है उससे भी बहुत हद तक अंदाजा लगाया जाता है। सब कुछ देख के ये पता चलेगा कि नीचे से, हमने तो आपसे पहले कहा है कि एक से लगता है ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर और नजर उसे एक पे पड़ी। और इसके अंदर ये हुआ है कि खान साहब के अलावा जो 6-7 लोग खड़े हुए थे, तकरीबन 7 बच्चे थे, उस 7 से 7 लोग जख्मी हुए। क्योंकि मेरे पास तहसील हेडक्वार्टर जो वजीराबाद है वहाँ 7 लोग ऑल विद बुलेट इंजरी, मतलब और तो उसके 7 वो बंदे हैं। शुक्र है खुदा का, वो भी अल्लाह की मेहरबानी से सब स्टेबल है। हमने अपनी टीम जो है वो गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की टीम तमाम सर्जन वगैरह के वहाँ भिजवा दी है। बस अगर किसी किस्म की वहाँ इनकी जरूरत होगी तो वो काम करें। और अभी खान साहब का जो अभी फोरेंसिक का जो टीम भेजी है वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पुलिस की फोरेंसिक हैज टू कम एंड स्टडी द होल थिंग। वो जहाँ डॉक्टर साहब कथा कलाम माफ, मैं सवाल ये कर रहा था कि इतनी जल्दी पंजाब पुलिस ने ये जो हमलावर है इसकी वीडियो जारी कर दी, क्या ये तफ्तीश पर असरअंदाज नहीं होगी? क्योंकि वो तो ऐसे लग रहा है कि एक शख्स का इनफरादी फेल है, जबकि आप कह रहे हैं कि कोई और बंदा भी हो सकता है और जिस अंदाज में हुआ है बाकायदा एक मुनज़्ज़म हमला हो सकता है। तो ये क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी जल्दी वीडियो जारी? मेरा ख्याल है शाह साहब, बेसिकली एक वीडियो तो बनी हुई है ना जो हम सब देख रहे थे जी। वो वीडियो जब हमें सब ने दिखाई कि वो जो वीडियो नहीं, अब एक एतराफ़ी बयान की आई है, एक एतराफ़ी बयान की वीडियो आई है।
اب مجھے تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتا دیتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحبہ یہ شخص ہے نوید اس کا نام ہے, یہ کہتا ہے کہ میں لاہور سے چل رہا ہوں عمران خان کے ساتھ, اور میں نے یہ میرا ذاتی فعل ہے, میں نے صرف اور صرف عمران خان کو مارنے کی کوشش کی تھی, اور وجہ یہ تھی کہ آپ جو اذان کے وقت ڈیک چلاتے تھے, اور دوسرا عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یہ اس کا کنٹیکسٹ ہے اس ساری اسٹیٹمنٹ کا. اچھا, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جی. جنہوں نے بھیجا ہے ساتھ, انہوں نے ساری باتیں, اور یہ 100% جو یہ ایک بندے کا کام نہیں تھا. عمران خان کو اکیلے مارنا تھا, اتنا وہ لمبا چوڑا جو وہ مارا ہے سب کو, کہاں جائے گولیاں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں جنہوں نے بھیجا ہے, تو کس نے بھیجا ہے؟ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کی ڈیفینیٹلی نیو سیکورٹی بیس ہر روز ہم دیتے ہیں. وہ ثناء اللہ بیٹھ کے وہاں اس کے ساتھ وہ لائن جو منسٹروں کی ہے, اس کو کچل ڈالو, اس کو یہ کرو, فلاں کرو. جی امپورٹنٹ چیزیں, ہزار چیزیں آپ منہ میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کی بات کرنے کے لیے. تو نیچرلی جب اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اوریا صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی اوریا صاحب. جی بتائیے. دیکھیں میں سوال نہیں, 2-3 چیزیں ایسی ہیں راشد مجاز صاحب, ظاہر بات ہے آپ کی پی ٹی وی آپ وہاں موجود تھے, لیکن ایک اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بے نظیر کا قتل جو تھا جس وقت ہوا تھا, اس وقت میں جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا وہاں پر, اور سامنے ہی وہ ان کی ڈیڈ باڈی وہاں لائی گئی تھی. اصل میں یہ جو ایک فائر کرنے والا ہوتا ہے, یہ ایک ڈکوائے ہوتا ہے, یہ ایک عرضہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں بے نظیر کو کوئی گولی نہیں لگی تھی, اس کی قتل کی وجہ کوئی اور تھی. ہوتا یہ ہے, آپ دیکھیں نا, جب آپ گولیاں وہاں سے نکالیں گے تو اس کے 9mm کے پستل سے تو کوئی گولی نہیں لگی ہوگی, اور گولیاں کسی اور طرح کی ہوں گی, تو یہ تو فوراً نکل جائے گا کہ اس سے تو فائر کیا تھا, وہ چلا گیا. اب یہ جو چہرہ دکھایا گیا, اب گولیاں کہاں سے آئیں؟ پہلی بات ہے اس بندے نے کی ہے جس کو پورے نقشے کا پتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے وہ چھوٹی سی جہاں پر کہ وہ سیسا نہیں ہوتا, وہ بلٹ پروف نہیں ہوتی, اس اینگل سے اس کو فائر کیا جائے. 9mm میں اتنی گولیاں ہوتی نہیں کہ 8 سے 9 لوگوں کو لگ سکیں, اور خاص طور پہ ایک آدمی کو لگیں. تو یہ ایک بیسیکلی ایسا چہرہ ہوتا ہے جو ڈیورٹ کرتا ہے اس ٹینشن کو جس دوران گولی چلتی ہے. تو یہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے, اگر آپ تو اس کے CCTV فوٹیجز موجود ہیں, تو یہ اسی لیے جن لوگوں نے بھی اس کا, اب دیکھیں اس کو گجرات لے کے گئے, یہ پھر ایک تھانہ صدر کی فوٹیج آ رہی ہے, جس بندے نے بھی اس کو کہا کہ فوراً اس کی دو, اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس تھانے والوں کو مجبور کیا ہے. پہلی بات جو ہے کہ پورے کا پورا SHO جو ہے وہاں معطل ہو جانا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ایکسس دی, اور آپ نے اس کی ویڈیو کیسے ریلیز کی. یا تو تھانے والوں پہ کسی نے پریشر ڈالا کہ فوراً دو, تاکہ ایک مجموعی تاثر ایسا بن جائے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر اول تو غلط تو ہو ہی رہا ہے, لیکن یہ عمران خان کے حق میں پتہ نہیں کیوں بنتا جا رہا ہے اور ان کے حق میں غلط ہوتا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ مصروف ہوں گی اس وقت, آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اب کیا فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ جاری رہے گا, یا جب تک صحت یاب ڈاکٹر خان صاحب نہیں ہو جاتے اس وقت معطل کیا جاتا ہے؟ میں ارشاد بھائی اس وقت رستے میں ہوں جی, اور کوشش کر رہی ہوں شوکت خانم پہنچنے کے لیے. میں ان کو ملنے کے بعد ہی میں کوئی بات کہہ سکوں گی. اینڈ آف دا ڈے تو خان صاحب نے ہی اسٹیٹمنٹ دینی ہے, جس طرح وہ سارے تیار بیٹھے. ہم تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کنٹینر سے مجبوراً اتر کے آئے ہیں, ورنہ تو ہم اس کنٹینر پہ ہی بیٹھے. اچھا ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی خان صاحب کو وہ نہیں دی, اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو یہ تو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پراپر سیکیورٹی نہیں, لیکن امپراپر سیکیورٹی ہر روز صبح ہماری ساری سیکیورٹی والے ساتھ ہوتے تھے. اتنا بڑا کراؤڈ ہوا کرتا تھا کہ آپ امیجن کر سکتے. اور خان صاحب کی اپنی پرسنل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے ہم سے پرسنل سیکیورٹی بس وہ نہیں. میں یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ جو یہ کنٹینر ہے اس کے ارد گرد ایک سیکیورٹی حصار ہونا چاہیے, وہ تو نہیں ہے. اس لڑکے کو بھی ایک دوسرا لڑکا جو ہے وہ کر رہا ہے. نہیں جی, لیکن جو کنٹینر کی سیکیورٹی ہے اس میں پولیس نہیں ہے. کنٹینر کی سیکیورٹی خان صاحب کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے. اور کل بھی خان صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ کیبنٹ کمیٹی میں اور اپنا ہمارے چیف سیکرٹری صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اجازت دے دیں کہ سامنے ہم بلٹ پروف کچھ کو لگا دیں, تاکہ آپ کی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن ضرور ہونی چاہیے. سیکیورٹی تھریٹ ہے. میں خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, خان صاحب سے بات کی میں نے. خان صاحب نے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے انگلی اٹھا کے کہا کہ
صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ ویسے آج پولیس نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ کہا بھی تھا اور یہ اکنالج بھی کروایا تھا کہ یہاں پہ بلٹ پروف شیلڈ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ظفر ہلالی صاحب, سوال یہ ہے, یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کے سامنے ہے, انتہائی افسوسناک یہ سارا واقعہ ہے اور ہم دعا گو ہیں جتنے لوگ زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے. ہلالی صاحب, اب ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جب اس طرح کی ڈیمونسٹریشن ہے, اتنے لوگ ہیں, ان کو سیکیورٹی دینا کیا ممکن ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جس قسم کا اسپرٹ آف دس پروسیشن تھا اور جس طریقے سے جو ہمارے خان صاحب ہیں, جیسے ان کا اپنا رویہ ہے, نو کوسچن کہ یہ فل پروف سیکیورٹی ان کو مل سکتا ہے. فل پروف سیکیورٹی مطلب کہ آپ ایک گلاس کے ببل کے اندر رہیں اور صرف آپ نظر آئیں بے شک, اور سنا بھی لوگ سن بھی سکیں, مگر نو کوسچن آف کوئی چیز باہر سے اندر آ کے آپ کو لگے. مگر وہ نہیں چاہتے تھے, اٹس ناٹ ود ان دا اسپرٹ آف دا تھنگس. وہ چاہتے ہیں کہنا کہ میں اور عوام ایک ہیں اور یہ اور وہ. دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں 2-3 چیزیں. نمبر 1, آئی تھنک کہ برا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایک سو کالڈ کنفیشن کو فوراً ریلیز کرنا. اس سے پیدا ہو جاتا, اس سے پتہ ہو جاتا ہے کہ جس نے کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو میرے خیال میں حالانکہ یہ کنفیشن نہیں ہے, یہ تو اریسٹ بھی نہیں ہوا ہے, اٹس نتھنگ, یہ اٹ از ٹو کنٹرائیوڈ, یہ بنا ہوا کنفیشن ہے. آپ نے دیکھا اس لڑکے کو, ایک دم پہلی چیز وہ یہ کر رہا تھا کہ میں اکیلا تھا اور کوئی نہیں, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. یہ تو لگتا ہے کہ اس کو کوچنگ کی گئی ہے. اور جب آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں لگتا ہے 2 بندوق تھے, ادھر سے گولی ادھر سے گولی, آئی وڈ ڈس ریگارڈ دس. بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ جان بوجھ کے, جو بھی اس کے ماسٹرز ہیں انہوں نے اس کو سکھایا ہے کہ جیسے تم پکڑے جاؤ گے کوئی ایسے پوچھے گا یہ ضرور کہہ دینا. میں تو کہتا ہوں جی یہ پتہ چل جائے گا. اس کی فیملی, اس کے فرینڈز 2 دن پہلے کسی کے تھا, کس کے ساتھ تھا, اس کے اپنے پالیٹکس. کیا یہ اس قسم کا لڑکا ہے جو قتل کر سکتا ہے فار پولیٹیکل ویوز؟ کدھر اس نے وہ بات یہ کیا تھا, ڈسپلے کیا تھا؟ اور اس کے دوست کون ہے, پھر پستول کون دے کے دیا, بلٹس کون دے کے دیے, یہ سب چیز میں آپ کو میرے خیال میں 2-4 دن میں فرینکلی پتا چل جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب حکومت کو کہہ رہے ہیں وہ GIT بنائے, اب تحقیقات پہ یقین کیسے ہوگا عمران خان کو, عمران خان کے چاہنے والوں کو, پاکستان کے عوام کو؟ ارشاد صاحب دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. ایک تو اتفاق سے یا حسن اتفاق سے پنجاب میں حکومت عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے اور پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پارٹی اقتدار میں ہے. تو اس لیے اب جو بھی GIT بنانی ہے, جو بھی تفتیشی تحقیقی ٹیم بنانی ہے, وہ خان صاحب نے اور خان صاحب کے ساتھیوں نے بنانی ہے, کسی اور نے نہیں بنانی. کن لوگوں کو رکھنا ہے, کون سی تفتیشی ایجنسی شامل ہوگی, کون سی نہیں ہوگی, کوئی باہر سے بلایا جائے گا, لوکل ہوں گے, یہ سارا کچھ فیصلہ خان صاحب نے اور خان صاحب کے ساتھیوں نے کرنا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گرفتار ہو گیا ہے. پہلے یہ خبر تھی کہ شاید قاتل مارا گیا ہے, لیکن وہ جو فوٹیج چونکہ آ گئی ہے تو اب یہ مشکل نہیں ہے پہچاننا کہ یہ وہی شخص ہے جو گولی چلا رہا ہے یا دوسرا ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور ہیں تو اب تفتیشی ایجنسیوں کا فرض ہے کہ وہ پتہ چلائیں کہ یہ اکیلا ہے. اکیلا تو بظاہر لگتا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو فرفر جس طرح وہ بیان چلا رہا تھا, ایک شخص نے گولیاں چلائی ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں, عمران خان جیسے شخص پر گولی چلی ہے اور وہ اتنا مطمئن ہے کہ وہ آرام سے بیان دے رہا ہے. تو اس لیے اب کچھ آسانی ہے اس کے مقابلے میں. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ صاحب, سب سے پہلے تو ہماری طرف سے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ قابل مذمت ہے. یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کہا کہ ہی اسٹیبل, ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور دوسرا ذرا یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ کیا یہ آپ کا حقیقی جو لانگ مارچ ہے یہ جاری رہے گا یا ابھی یہ ملتوی یا منسوخ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیے, جیسے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اسٹیبل ہے, وہ خیریت میں ہے, تو اللہ کا
शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। जो कातलों की मनसूबाबंदी थी वो तो उस पर तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन जिसे अल्लाह ताला की पनाह हो, हिफाजत हो, अल्लाह उसे महफूज रखता है। ये तो एक खैर की खबर सुनी है। अब सीनियर लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे थी और फैसला हुआ है कि सब लाहौर आए, रास्ते में है। मैं भी लाहौर की तरफ रवाना हूँ और कल पहुँचूंगा और वहाँ मुलाकात करेंगे और तबादला ख्याल भी हो जाएगा, सूरत हाल से आगाह भी हो जाएंगे कि क्या है, क्योंकि जो मौके पे मौजूद थे वो ज़्यादा बखबर हैं। मैं और बहुत से लोग मौके पे मौजूद नहीं थे। खान साहब से हिदायत ली जाएंगी, क्या सोच है वो क्या कहते हैं, और उसको सामने रखते हुए फिर जो कल का इजलास गालिबन बुलाया जा रहा है, जिसमें सीनियर लीडरशिप पार्टी की इकट्ठी होगी। वक्त और जगह का तयन अभी होना है, लेकिन इजलास कॉल कर लिया गया है। मुझे भी इत्तला मिली है कि वो मीटिंग होगी, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। कुरैशी साहब जी, ठीक है। अभी एक तो आपके कारकुन मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज जारी है, उनको क्या आप तलकीन करेंगे? और दूसरा ये भी बताइएगा, पंजाब में हुकूमत आपकी है, इस तरह का वाक़या हो जाना, जो मार्च की सिक्योरिटी थी, आप समझते हैं आप वो तसल्ली बख्श थी, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, वाक़या तो अफसोसनाक नहीं है, सिर्फ बुज़दिलाना है। आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब से बहुत लोग खाइफ थे, खाइफ हैं। इमरान खान बहुत से लोगों को चुभ रहा था, उसका बयानिया, उसका मौक़िफ़, उसका कौम को यकजा करना, उसका कौम को जगाना बहुत से लोगों को चुभ रहा था। लेकिन इमरान खान का बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि हमने पुरअमन रहना है, हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होगी। और आपने देखा कि लिबर्टी से हम रवाना हुए और 6 दिन मुकम्मल हुए, आज 7वां रोज था, पुरअमन था, जगह जगह इस्तकबाल हुआ, जगह जगह वो रुके, उन्हें खिताबात किए और पुरअमन थे। बदकिस्मती से एक तब पहले दिन से अभी हमारे मार्च आगाज ही नहीं हुआ था तो उन्होंने एक अंदिया दिया, एक इशारा दिया कि ये लाशें गिरेंगी, खूनी मार्च होगा। ये खबर और ये उनकी जो पेशन गोई थी, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद की थी, सोचने वाली बात ये है। फिर आपने ये भी देखा कि इमरान खान से जो लोग खाइफ थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान के रास्ते में हायल होने की कोशिश की। पहले हुकूमत के खिलाफ एक मनसूबाबंदी की गई, उस मनसूबाबंदी के तहत बहुत से लोगों को मुनहरिफ किया गया, उनकी बोलियां लगी, उनको खरीदा गया, वफादारियां तब्दील हुई और अदम एतमाद की तहरीक पास करवाई गई। फिर आपने देखा कि उन पर यके बाद दीगर केसेस कायम होना शुरू हो गए। कुरैशी साहब, अगर बात मुकम्मल होने देंगे तो मैं बात कर सकूंगा ना किबला, अगर बात मुकम्मल जी आप जारी रखें, फरमाइए। यके बाद दीगर उन पे केसेस होने शुरू हो गए, 30 के करीब उन पे केसेस हो गए। फिर आपने देखा कि उन्हें नाअहल करने की कोशिश की गई एक भोंडे अंदाज में। फिर आपने देखा उस पार्टी पर, तहरीक इंसाफ पर, जिसके वो बानी चेयरमैन है, उसको जख्म पहुंचाने के लिए एक कंकॉक्टेड फॉरेन फंडिंग का केस मुरतब किया गया। और फिर आपने देखा कि ये कातलाना हमला हुआ। अब ये और मत भूलिए कि जो थ्रेट्स आ रहे थे और जो कॉलें आती रही, लोगों को धमकाया जाता रहा, जो कुछ और लोगों के साथ हुआ, अरशद शरीफ का जो एक हादसा है उसको भी सामने रखिए। आप इस सारे सीक्वेंस को आप मिलाएं
تو ایک تشویشناک تصویر سامنے آتی ہے اور اس وقت لوگوں میں غم و غصہ ہے جگہ جگہ. میں عرض کروں ملتان سے روانہ ہوا ہوں, چنگی نمبر 9 جو ہمارا جہاں ہم تھرو آؤٹ احتجاج کرتے رہے ہیں, پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں, وہاں کارکنان نوجوان جمع ہے, احتجاج کر رہی ہیں لبرٹی چوک میں اور جگہ جگہ جہاں ہمارے چیک پوائنٹس سے احتجاج لوگ کر رہے ہیں لیکن پرامن احتجاج کر رہے ہیں. شاہ جی ایک آخری سوال یہ ہے, جناب اعجاز چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آج یہاں وزیر آباد میں میرے پاس اطلاع تھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, کیا یہ آپ کے اور خان صاحب کے علم میں تھا اور پھر اس کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میرے علم میں تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی جی. اور ہم تھرو آؤٹ پرامن رہے جی. آپ نے دیکھا ہم نے بہت ہم پہ تانے بھی اور بڑے ہم پہ طنزیہ باتیں بھی کی گئیں. یہ تو جی اپنا جو ہے اپنا جو مارچ ہے وہ تو اتنے بجے شروع ہوتا ہے اور اتنے بجے ختم ہو جاتا ہے. ہم نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور جو تھریٹننگ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ہم مارچ آگے نہیں لے کر جائیں گے اور جہاں مغرب ہوئی اندھیرا ہوا ہم وہاں رک جائیں گے اور دوسرے دن وہیں اس کے آغاز کریں گے. تو وہ سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی ایسا کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہرگز ایسا تھا, لوگوں کی تعداد بھی بے پناہ تھی اور سیکیورٹی کنسیڈریشن بھی تھی. باقی آپ نے دیکھا کہ سب لوگ پرامن تھے, پولیس تھی, سب کچھ تھا اور لوگ تھے وہاں. لیکن جب بھی کوئی کرنا چاہے قسم کی حرکت تو بہت سے آپ نے دیکھا دنیا میں جہاں ہم سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. آپ نے امریکن پریزیڈنٹس پہ دیکھا کہ ان کی سیکیورٹی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے, ان پر حملے ہوئے ہیں, اساسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہیں, لوگ مارے گئے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا, وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ہمارے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اوریہ صاحب کی طرف آئیں گے اور ان کے سامنے رکھیں گے کہ اب یہ بات سیکیورٹی پہ ہو رہی ہے. پہلے بھی ہم نے کہا پھر جو اس کا جو مبینہ طور پہ حملہ آور ہے اس کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے کنٹیکسٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. احمد چٹھا جو پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں, ان سے متعلق جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ افواہیں چل رہی تھیں. تو ان کے والد حامد ناصر چٹھا صاحب کے بقول احمد چٹھا صاحب خیریت سے ہیں, ان کی حالت خطرے سے باہر ہے, ان کی ٹانگ میں 2 گولیاں لگی ہیں لیکن ان کی ہڈی بچ گئی ہے. یہ ضروری تھی کلیریفیکیشن. جو افواہیں چل رہی ہیں یا جو لوگ ٹویٹ یا پوسٹ کر رہے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں. ارشاد صاحب, ہم تحقیقات کی بات کر رہے تھے, ایسی تحقیقات جن پہ عمران خان اور ان کی جماعت یقین کرے. اب پنجاب میں گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, آپ یہ کہہ رہے تھے, لیکن پھر بھی شک و شبہ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ ہوتے ہوئے رہتا ہی ہے. عمران خان اگر دیکھیں تو بہت سے معاملات ہیں جس پہ وہ اپنی گورنمنٹ پہ بھی یقین نہیں کر پاتے تھے. کہ ایسی کن خطوط پہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسے واقعات اب نہ ہوں؟ دیکھیں, یہ جو ایک شخص کے فعل کو انفرادی فعل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ویڈیو کے ذریعے, جو اس کا اعترافی بیان آیا ہے, میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. عمران خان کو نشانہ بنانا پاکستان کو خانہ جنگی کے حوالے کرنے کے مترادف ہے, پاکستان میں عوامی بغاوت کرانے کے مترادف ہے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے مترادف ہے. اس لیے تحقیقات ان خطوط پر ہونی چاہیے کہ یہ شخص یا اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص بھی ہے, کیونکہ بعض رپورٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 طرف سے فائرنگ ہوئی ہے اور یہ اکیلا نہیں تھا. تو ایسی صورت میں اس شخص کے اور جو دوسرا حملہ آور کوئی اگر ہے تو اس کے پیچھے گروہ کا پتہ چلا جائے, پھر ان کے مقاصد کا معلوم کیے جائیں کہ کیا مقصد تھا. صرف عمران خان, اس وقت سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو ملک میں کیا ہوگا اور اس کا کس کو فائدہ ہوگا. ظاہر بات ہے ہمارے دشمنوں کو ہی فائدہ ہوگا. بے نظیر بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہوا, آپ کے سامنے جو کچھ ملک میں ہوا, اور اس وقت اگر زرداری صاحب پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو سندھ کی صورتحال کیا ہو جانی تھی. جی
لیکن یہ تو اس وقت سے حالات بالکل مختلف ہیں کہ پچھلے 6 ماہ سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں، تو اس لیے ان خطوط پر ہونی چاہیے اور صرف انفرادی فعل قرار دے کر اس معاملے کو بالکل ٹھیک ہے کی پردہ پوشی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب اب یہ جو روش چل نکلی ہے گولی کی، دلیل سے ہم گولی تک پہنچ چکے ہیں، یہ جو اگر 2 مہینے 4 مہینے بعد بھی الیکشن ہو جائیں تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ اس میں سیاست کس طرح کی ہوگی پھر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس سارے معاملے کو آگے ڈیلے کر رہا ہے، اور یہ حکومت ہوتی ہے، دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری حکومت کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ فلاں آدمی نے قتل کیا، فلاں آدمی نے یہ کیا، حکومت کا رویہ جو ہے گزشتہ تقریباً 5-4 مہینوں سے بالکل حکومت والا نہیں رہا۔ مجھے آج بھی وہ فکرے یاد آتے ہیں کہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے کیس کے اندر انہوں نے تحریر کیے تھے اپنا ججوں نے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسے ہاربرر کے طور پر رکھتی تھی کہ جو لوگوں کو بھیجا کرتی تھی کہ فلاں آدمی کو جا کے قتل کرو، کیونکہ قیامت رضا قصوری یا اس کے باپ کے ساتھ پولیس والوں کا کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ انہوں نے کسی کی جائیداد قبضہ کی ہوئی تھی، نہ انہوں نے کسی پولیس والے ماں باپ کو قتل کیا ہوا تھا کہ اس کو جا کے 6 دفعہ اٹیمپٹ کرتے اور آخر میں اس کے باپ کو مار دیتے۔ یہ دو رویہ پاکستان کے اس وقت منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ کا ہے۔ میں نے اپنی نون تاریخ کے اندر پاکستان نہیں، دنیا کے کسی بدترین ڈکٹیٹر والے ماحول میں بھی اس کے انٹیریئر منسٹر کا رویہ ایسا نہیں رکھا۔ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک خاص قسم کی مرسنری آرمی بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو فینڈ کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں فینڈ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا ایک وزیر داخلہ کا ایک مثال دی جاتی ہے فرینچ ریولوشن کے درمیان، وہ روحان فیملی تھی بہت بڑی، اس کے اندر وزیر داخلہ تھا، اس کو کسی نے کہا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کچھ کرو، تو اس نے کہا گھاس ہے، گھاس کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تو لوگوں نے جب گھاس اس کے منہ میں ڈال کے پھر اس کو قتل کیا تھا۔ جب لوگوں کا جمع غفیر اٹھتا ہے تو اس کو رویے سے کو دیکھا کرو۔ اکثر مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی ہم پاکستانی ویسے نہیں تھے۔ ایران کے معاشرے کو جو بندہ جا کے اسٹڈی کر لے، ایرانی لکھنؤ سے بھی زیادہ نازک اندام لوگ تھے، 50 قسم کے آداب، 50 قسم کی چیزیں، لیکن جب موومنٹ بلٹ اپ ہوئی تو آپ دیکھیں کوئی موومنٹ میں نظریہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں 50% جو تھے وہ کمیونسٹ ملحد تھے، باقی آدھے جو تھے وہ تھے، لیکن ایک نفرت کا سمبل بن گیا تھا، اور وہاں پہ امیر عباس فیضا کے وزیر خارجہ، داخلہ، باخلہ اور ڈیفینس یہی باتیں کرتے تھے، ہم کچل کے رکھ دیں گے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ واقعے کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو پٹی پڑھائی ہو جاتی ہے اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا یہ ٹیکنیک اب ہمیں بتاتے ہیں جن کو سامنے یہ 10 دفعہ ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے کہ کہیں بھول نہ جائے، کہ یہ نہ کہہ دے کہ کہیں مجھے وہ سبق پڑھایا گیا تھا وہ، تاکہ اس کی ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے، کل کو کہ تم نے یہ کہا تھا، اس نے کہا مجھے یاد آ گیا اور میں نے یہی کہا۔ اب مسئلہ سارا یہ کہ ایک آدمی کا کام لگتا نہیں ہے، نہیں ایک آدمی ایک پسٹل سے اتنے فائر نہیں ہو سکتے، ایک پسٹل سے اتنے زخمی نہیں ہو سکتے، جبکہ اس کا پسٹل جو ہے وہ ہینڈ پکڑ بھی لیا جائے، سب کچھ ہو جائے۔ اب جو بھی کانسپریسی ہے اس میں جی آئی ٹی تو نہیں بننی چاہیے، جی آئی ٹی اس مسئلے کو خراب کرے۔ آپ دیکھیں پولیس کی اپنا کوئی جوڈیشل کمیشن کا کیا کام ہے؟ ججوں نے کبھی انکوائری کی ہے؟ پاکستان کے 4 بہترین پولیس کے تفتیشی افسر نکالیں جو کام کے ہیں، اور ان کام کے تفتیشی افسر خاص طور پہ جو فورینسک کے جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ہی از دا بیسٹ، امریکن کیسز بھی ان کو ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، میرا خیال ہے ان کی سربراہی میں ٹیم بنا دینی چاہیے۔ یہ جو 5-6 بنتے ہیں نا، ان کا کوئی ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ذرا ہلالی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہلالی صاحب، آپ فرینزنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے رپورٹر اس کنٹینر کے اوپر موجود ہیں، وہ وہاں سے جا کے کور کر رہے ہیں، وہ وہاں سے جا کے لائیو بتا رہے ہیں گولی یہاں سے نکلی ہے، تو یہ فرینزک یا وہاں پہ جو ادارے موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سیل کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کے سوال پہ آنے کے پہلے کہ عمران خان صاحب ہیز نو بزنس ٹو ڈیسائیڈ ہز اون سیکیورٹی۔ معاف کریے، عمران خان کا جو فیٹ ہے وہ پاکستانیوں پہ ریئیکٹ کرے گا، وہ ہمارے وطن پہ، ہمارے لوگوں پہ، انسنٹ لوگ مر سکتے ہیں اس لیے کہ خان صاحب کو یہ فکر نہیں ہے، اللہ مجھے لے جائے یہ وہ۔ سوری، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک پبلک فگر ہیں اور اگر آپ کا سیکیورٹی، اٹ از دا کنسرن آف دا اسٹیٹ not yours، تو پہلی بات ہمارے پولیٹیشنز کو اور ہمارے لیڈرز کو بھی یہ سمجھائیں
کہ آپ کا سیکیورٹی اٹس اے اسٹیٹ سیکیورٹی, اسٹیٹ از انوالوڈ, ناٹ یو. آپ نہیں آرڈر کر کے کہہ سکتے ہیں میں بغیر سیکیورٹی جاؤں گا, نمبر 1. دوسری بات, یہ واؤڈا نے کیا کہا تھا آنے کے پہلے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ خون خرابی ہوگی. اس کو کس نے بتایا تھا کہ خون خرابی ہوگی؟ پوچھیں اس سے. اور اگر تمہیں پتا تھا تو ہوگی, تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کون کرے گا. لگتا تو ایسا ہی ہے. جس طریقے سے تو وہ بات کر رہا تھا, جس طریقے سے وہ بتا رہا تھا کہ بڑے لوگ کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہوا ہے ابھی کچھ حد تک, تو آئی ایم سوری, اس کو کیسے جرت ملی, اس کو کیسے پبلسٹی ملی, اس کو کیسے آپ یو الاؤڈ ہم ٹو گو آن ٹیلی ویژن, اور آپ کو پتا نہیں تھا وہ کیا کہے گا؟ اور اگر آپ کو پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا تو پھر اٹس اے ویری سیریس, یہ تو پھر کمپلس کنائیونس. اس لیے کہ جو واؤڈا نے کیا ہے اس قسم کے پریسیشن سے ہوا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا. تو اگر اس کا انفارمیشن کریکٹ تھا تو آپ نے کیوں نہیں سیکیورٹی کنڈیشن یہ کیا, سیکیورٹی دیا ٹھیک طریقے سے؟ اور اگر کریکٹ تھا تو تمہیں پتا ہے کون کیا؟ آئی ایم سوری, آئی تھنک کہ یہ بہت سارے چیزیں ہیں ہلالی صاحب, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ آدمی نے کیا یا نہیں کیا. جیسے افتخار عارف صاحب نے اور ہمارے دوست اوریہ صاحب نے کہا. یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہماری جو پنجاب فورینزک ایجنسی ہے اس کے لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں, لیکن وہ تو جو جائے وقوع ہے اس کو تو ابھی تک سیل بھی نہیں کیا گیا, اور اگر کیا گیا ہے تو وہاں سے رپورٹنگ کیسے ہو رہی ہے, لوگ کنٹینر پہ آ جا کیسے رہے ہیں, پھر شواہد میں کیا رد و بدل اس طرح نہیں ہو سکتا؟ نہیں دیکھیے وہ ہو سکتا ہے, وہ شاید ہے. میں ہلالی صاحب سے میرا سوال ہے, اور یہ سب بے نظیر. جی ہلالی صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب مشرف نے آرڈر دیا کہ دا سائٹ آف دا کرائم جدھر بے نظیر مارے گئی تھی, کہ دا سائٹ آف دا کرائم شوڈ بی کلیئرڈ, وہ یو این کے انویسٹیگیشن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے یہ غیر ذمہ دار آرڈر کس نے دیا؟ اور آپ اور میں, واٹ آر وی ٹو میک آف اٹ؟ ٹاپ سیکیورٹی لوگ کہتے ہیں آرڈر کس نے دیا کہ کرائم سین کو واش کرو, اور کیوں دیا, اور جو بھی وجہ ہے دیا. یہ کوئی یہ اس طریقے سے تو آرڈر نہیں دیا جاتا ہے. جب تک کرائم ریزالو نہ ہو جائے, جب تک ادھر سے ہر قسم کی ایویڈنس نہ اٹھائیں, آپ کہتے ہیں یہ کر دو, اور وہ بیٹھا ہوا پریزیڈنسی میں کہہ رہا ہے دھو دو. جی ٹھیک ہے, آئی ایم سوری. دیکھیے آپ دیکھیں گے ایز یو گو آن یو ول فائنڈ مینی تھنگز لائک دس. صحیح ہے. اچھا, اور یہ سب آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بریف کمنٹ کر دیں, پھر ارشاد صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں میں بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھیں کرائم سین میں ایک بات تو یہ ہے کہ بیسک ایویڈنس کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اس کی گولی کا جو اس کا گیج, وہ باقی چیزیں, یہ ساری چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں. کوئی ایسا اتنا بڑا مطلب باقی جو ایویڈنس جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے. اگرچہ کہ احتیاط کرنی چاہیے, بڑی صحیح بات ہے کہ فوری طور پر اس کو سیل کر دینا چاہیے تھا. یہ تو پی ٹی آئی والوں کو خود چاہیے تھا کہ کنٹینر کے اوپر کسی بھی صحافی کو, کسی دوسرے کو نہ جانے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا سا بھی ایک جو ہے وہ اپنا وہاں سے چھرا بھی اگر سے غائب ہو جائے تو کسی نہ کسی تک وہ اس کو خراب کرتا ہے. اصل مسئلہ بنیادی ہے کہ اب تک ٹیم تشکیل دے دینی چاہیے, اور پاکستان پنجاب کی پولیس کو پتا ہے کہ ان کے کون سے کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں جو تفتیش کرتے ہیں. ایک ہی ایجنسی کو رکھیں, 4 ایجنسیاں ہمیشہ خراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی بہتر تفتیش نہیں کر سکی. اور ہم پولیس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے باقی کسی تفتیشی ایجنسی کو کوئی تجربہ نہیں ہوا, وہ ہیر سے کے اوپر ارد گرد کی باتوں کے اوپر تفتیشیں کرتے رہے ہوتے ہیں. فورینزک کی بیسک ٹیم, فورینزک کے ڈائریکٹر کو رکھیں, اور ساتھ ایک ایڈیشنل آئی جی کے لیول کے بندے کو کر کے اس کی ایک ٹیم بنا کے, یہ ایک ہفتے کا ایک چند دنوں کے اندر تفتیش مکمل ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, اب جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں انہوں نے بھی ایک تو ابتسام جو لڑکا ہے جس نے اس کے پسٹل کی جو فائرنگ کر رہا تھا اس کی ڈائریکشن کو ڈائیورٹ کیا, اس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور عمران خان کے لیے بھی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہی از اوکے.
ہی از اوکے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. مختلف شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں. جلاؤ گھیراؤ بھی لوگ کر رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے پاکستان کھپے کا ذکر کیا تھا، آصف زرداری کا نام لیا تھا کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. عمران خان ہاسپٹل میں ہیں، باقی قیادت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں عمران خان کی ڈائریکشن پہ. دیکھیں عمران خان سے تو یہی توقع کی جا رہی ہے اور لیڈرشپ سے بھی کہ پرامن رہیں. انہوں نے کہا بھی ہے وہاں کنٹینر سے نکلتے ہوئے لوگوں سے کہا بھی ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، پرامن رہیں، ایسی بات کی ہے. لیکن بیسیکلی اب ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ اب اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس سے نکلنا کیسے ہے. اب اس سے نکلنے کا یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو دوبارہ کنٹینر پر لایا جائے اور وہ اسلام آباد کا رخ کرے. بہت زیادہ اشتعال ملک کے اندر پھیل چکا ہے، ایک غلطی ہو چکی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ نے جس طرح اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر داخلہ روزانہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ وہ ٹھنڈا کرے جذبات کو، وہ روزانہ جذبات اپنے کارکنوں کے ابھارتا ہے اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو ابھارتا ہے، انہیں چڑھاتا ہے. کل انہوں نے کہا کہ مجھے موقع ملے میں عمران خان کو گرفتار کر کے مچھ جیل میں ڈالوں گا اور وہاں جو مرچی وارڈ ہے اس میں ڈالوں گا. یہ کیا زبان ہے بھائی؟ آپ نے انتقام لینا ہے ان سے، آپ کی ذاتی دشمنی ہے. کیا جرم کیا ہے عمران خان نے؟ یہ ذرا ہم یہ دکھا رہے ہیں، آپ بات جاری رکھیے گا. ہم یہ دکھا رہے ہیں جو میں اشتعال کی بات کر رہا تھا، یہ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے کے باہر کے مناظر ہیں. فیصل آباد کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ پہنچ چکی ہے. ارشاد صاحب ایک ضمنی سوال بھی لے لیں. آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے وفاقی حکومت کے پاس بہت بڑا جواز ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی بنتی تھی. کیا ریاست جو ہے وہ اس وقت 18ویں ترمیم کے لبادے میں غفلت نہیں کر رہی اپنی ذمہ داریوں سے؟ نہیں، بالکل کر رہی ہے، اس میں کیا شک ہے. مطلب آپ کو یہ نہ کہنے والی بات ہے. یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 6 دن سے، باقی ماضی 6 مہینوں کو چھوڑ دیں، 6 دن سے کیا کیا ہے سوائے مشتعل کرنے کے لوگوں کو، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے، لوگوں کا مذاق اڑانے کے اور یہ احساس دلانے کے کہ جی آپ کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے. دیکھیں اب تک 3 بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جن کی تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا. لیاقت علی خان کا واقعہ ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ضیاء الحق کا واقعہ ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. 18 اکتوبر کو بینظیر بھٹو صاحبہ پر کراچی میں حملہ ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر شہید ہو گئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب کم از کم اس کو تحقیقات جو ہیں وہ پولیس ہی کرے، ایک ایماندار افسر جو ہے ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد عارف صاحب آپ کا شکریہ، بلجان ظفر العال صاحب آپ کا شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.